خير الورى طرعا على الرمضة كأخمار من الأيتام والحورى ومن فروا من النار وعبد الله في حضن خضيب بالدم الجاري في يوم عاشوراء طعنوه مقدورا أخرنا مرحورا وويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Rabi'ul Awwal and today is the last program of this series of programs, inshallah. Next month again we are going to be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salam bi'iznillah. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. Let's make a niyyah and we'll recite a short ziyarah and we'll continue inshallah our conversation. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, whose one of the titles is Babul Hawarij, a door where you come and you supplicate and you call upon Allah subhanahu wa ta'ala, and with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, your desires will be fulfilled, your supplication will be heard, and your call will be heard too. Dear viewers, whenever you come to visit the shrines, that means that you are coming to acknowledge that what kind of personality he is and what his conduct and characteristic is. And in fact, you come to express your feelings. In fact, you come to let the world know. In fact, you come to express the love that you have for that personality.
And there is a protocol, by the way. First of all, each and everything, I mean, step by step, there is a philosophy and reason. In fact, I will say there are reasons behind it. I mean, we see the emphasis upon that we should come to visit the shrines. Why? Of course, this is the question. Why is that much emphasized and that much reward against it? If you come to visit the holy shrine of Imam Hussain, Islam, Abul Fadl al Abbas, Islam, or other shrines, what kind of reward has been promised to you? Sometimes you will be amazed to know that much sawab. First of all, the question comes in, if wherever I am, from my home, when I say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, don't you think that my salam reaches to Imam Hussain Islam? Or if I say Assalamu alayka Yabna Amir al Mu'mineen, Ayyuhal Abdus Saleh, don't you think that my salam reaches? Of course it does. Then why I have to come all the way over here? Why I have to make the efforts? The question will be in a shape of an answer. I'm sorry. The answer will be in shape of a question. I mean, if anybody asks you that why I have to come personally, why I have to present over here, why I have to travel, so many difficulties, obstacles, hurdles. I mean, especially, coming from Pakistan and now even the by road, there is no opportunity. There are the hurdles and obstacles, and even now, there are new laws that if you're a single and you're less than 50 years old, you won't be able to enter. But even if you want to come, it's not that easy. There are so many hurdles, obstacles, hardships, right? Why you have to come? If you can say Assalamu alayka ya Aba Abdullah and that's it. There are reasons, there is a philosophy. And the answer of this question will be in the shape of a question. The question is, don't you think that the masjid, mosque, which is in your neighboring, everywhere, in Pakistan I can say that every street almost, every corner almost, every area almost, not only one, more than one mosques. In small towns, in small cities, even in small villages, we see sometimes more than one or two mosques are there. More than you can even imagine, alhamdulillah, everywhere, all Islamic countries. Even you see in Iran, in Iraq, everywhere, right? Likewise, my question will be, don't you think if you go to visit that mosque, that is a house of Allah subhanahu wa ta'ala, Baytullah, al-masajid lillah. All the mosque belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Then why would you have to travel to visit the holy Kaaba, Baytullah al-Sharif? Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam, 25 times he went to visit the Baytullah, And Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, he would go like walking, bil-mashi. Why? There is reason, there is difference, there is something, there is philosophy of it. And that is, first of all, you will have to come the express of your feelings, your ideology, your faith, your belief. And you will have to come to recognize, acknowledge the personality, the conduct, the sacrifice, the characteristic of these personalities. Today I am here standing in the shrine of Abul Fadl al Abbas. Proudly we say, Assalamu alayka ayyuhal abdus salih. Proudly we announce that who is he. And in fact, ziyarat which we recite is an introduction of that personality. In fact, we introduce to the world that personality by these words. And there is a protocol, and each and everything has its own reason, has its own background, has its own philosophy. When I come to visit the shrines, first of all, I will have to stand outside and I will have to get izn al-dukhul, permission in order to enter. And these protocols and these etiquettes, it has its own lesson. What is the protocol and the lesson? When I'm coming in, I will have to stand outside, I will have to get permission. And when I'm getting permission, and I'm announcing over there, Ashhadu annaka tasma'u kalami wa taruddu salami. That means, first of all, I'm announcing that I don't believe that they are dead.
I don't believe that they are gone. I don't believe that they don't listen. I don't believe that, I mean, like, some people, they will say they are in the Alim Barzakh, that they are gone. No, they are shuhada. They are muqarrabeen dargah parwardigar. They are awliya Allah. They are alive. Ashhadu annaka tasma'u kalami wa taruddu salami. I bear witness. Whatever I say, Abul Fadl al-Abbas, he listens to me. He replies to me. When I say Assalamu alayka ayyuhal abdus salih, he says alaykum assalam. But I can't listen to that one because there are the curtains between me and him, and those are materialistic curtains. Why? Because I'm in this materialistic world. I am in the second stage of life. He is in the third stage of life. There are 4 stages of a life. Alam arwah, alam madda, alam barzakh, alam mahshar. In alam arwah, we all together. Then alam madda, we get separate, and of course, the materialistic physical body has been given to me. And then there will be separation, alam barzakh. Now, they are in the third stage of the life in alam barzakh, but I'm not yet there. So there is communicational problem in a sense that I won't be able to hear what he says, but he can hear me what I say. This is simple thing that, where we come and we announce, we tell. Just imagine this. Ashhadu annaka tasma'u kalami wa taruddu salami. This belief. Isn't it dukhul? Getting the permission itself, it says that we believe. It's not like I'm coming to visit just the shrine. It's not like Shabak. It's not like, what I see. It is that what I believe, that there is the personality, Abul Fadl al-Abbas, son of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, brother of Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Babul Hawaij, Saqai Sakina, Abbas ibn Ali. That's why I say, Assalamu alayka, Yabna Amir al-Mu'mineen. I know who is here. I know in Alam Barzakh he can listen to me. And the second thing, or the other thing is, that I believe that what is his status with Allah subhanahu wa ta'ala. So I come to, in fact, ask Allah subhanahu wa ta'ala with the right of this personality. That is another thing. And then, of course, when we come and we recite the ziyarah, in ziyarah introduction, and I have translated that over and over just here, in this program. Assalamu alayka ayyuhal abdus salih al-muti'u lillahi wa li rasulihi wa li amir al-mu'minina wa li Hasan wa li Husayn alayhim assalam. What kind of introduction! And we should read it over and over. We should think about it over and over. That is a reminder for us. That is a really, there is impact when we think, when we sit and we see. He was 32, 33, 4 years old when he sacrificed his life. What kind of conduct, characteristic he has. Loyalty. That's why we call Shahanshah Wafa, Lord of Loyalty. Babul Hawa'ij, Qamar Bani Hashim, Alamdar Fauja Hussaini. I mean, each and everything has philosophy, has introduction, has qualities of Abul Fadl al-Abbas. Top of everything, Babul Hawaij. Dear viewers, let's take a short break and we'll be back shortly. And of course, inshallah, we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with right of Abul Fadl al-Abbas. And this is very simple. This is again introducing an ideology. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Today what we have, Islam, the ideology of Islam, Quran, namaz, salat, and if we have hajj, if we have fasting, if we have amr bil ma'ruf, if we have nahi al munkar, each and everything, if we have zakat, if we have khums, the system has been protected and saved through the sacrifice of these personalities. They sacrificed themselves and they saved the ideology. And today proudly we say, Alhamdulillah, whatever we have is because of their sacrifices. And that's what it is, that in exchange of that one, Allah subhanahu wa ta'ala, He promised that whenever you come and you say,
O Allah, with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, whatever your desires are will be accepted, and your desires will be fulfilled, and your supplications will be heard, inshallah. We'll come back and we'll open the phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadl al-Abbas. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Abbas alayhi salatu wassalam. يوم عاشوراء خانوه مغدورا سخرنا منحورا وويلا ومشهد الفقد اكتمل هيا على خير العمل متشابه بكربه بلاك ياتيها فضت ببردك يهله حرمك خور لاتيها صدا كربه بلاك میرے کانوں میں آتی ہے شکر میرا دیا شکر میرا آقا شکر میرا مولا پرچم اٹھا مجلس میں چل هيا على خير العمل كأني بالسماح مرات لمن ضلوا على الغبرة فكم سهم وكم رمح أصاب الصدر والنحر وكم من طفلة فرت بخوف تقصد الحورة في يومه الثاني ما ضل من حامي أحكي على الصبي وويلا جرح عميق من دمل هيا على خير العمل Sharif, dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Rabiul Awwal, and we are in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. And today is going to be the last program of this month, inshallah. And the next month again, we are going to be in your service from the holy shrines. When your call gets through, let us know what is your name and where are you calling from, and then of course we will put you through, and then you can, inshallah al-Aziz, present your salam, you can recite the ziyarah, you can express your feelings, you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Mu'minin wa mu'minat, Muslimin wa muslimat, Nazirin wa nazirat, آج 29 ربیع الاول ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضر ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹائٹل باب الحوائج ہے، وہ در جہاں پر آئیں تو انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام ان پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے دین کے دفاع کے لیے وقف کیا. اور اسی لیے ہم ان کے زیارت نامہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، ایک وہ اللہ کا بندہ
کہ جو صالح تھا، عبد الصالح المطیع للہ، مطیع محض پروردگار، جو کچھ بھی تھا وہ خوشنودی خدا کے لیے تھا، جو قدم اٹھایا، جو قربانی دی، جو عمل کیا خالصتاً المطیع للہ ولرسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع محض تھے، ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام، اور یہ اپنے زمانے کے امام کے مطیع تھے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اور ڈیفینیٹلی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم پروردگار ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پرسنالٹی کہ جنہوں نے اطاعت محض دکھائی ہے، پریکٹیکلی دکھائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے میدان کربلا میں اپنی وفا کا ثبوت اس طرح سے دیا ہے کہ ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی قربانیوں کے صدقے میں، نتیجے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ پریولیج دی ہے کہ انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، کہ جب ہم آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے صدقہ سے دعا کرتے ہیں، تو جیسے حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے مانگی کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دعا خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ہم دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم مانگتے اللہ رب العزت سے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، قمر بنی ہاشم کا، سقائے سکینہ کا، اور ہمارا یقین ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو ان کے صدقہ سے، ان کے وسیلے سے سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، اور جس نے بھی ہمارے میں دعائیں لگائی ہوئی ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے، جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرمائے، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ در حقیقت یہاں پر ہم آتے ہیں تو ایک اس کی ریزن، یعنی وجوہات میں سے بہت ساری وجہ جو ہے وہ توبہ ہے، کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما دے، پروردگار شیطان کے سامنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، نفس ہم پر حاوی آ جاتا ہے، تو پروردگار ہمیں قوت ایمانی عطا فرما کہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبد صالح بننے کی کوشش کریں، مطیع محض پروردگار بننے کی کوشش کریں، مطیع محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کریں، مطیع محض امامت بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام یا حسین یا علی مدد، مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ جی، سید کمال رضا صاحب فرام کراچی پاکستان۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکم یا ابن الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن سید الوسیم وعلى رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد صغیرہ ما فرمائے مولا جو مومن مومنات جہاں جہاں کہیں آباد ہے، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً وہ مومنین جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، مولا جو مومن مومنات ہیں جو زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں بار بار شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بھی ان قرآن روزوں کی بار بار زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مولا جو مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما دے، جو مومن مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت سے سرفراز فرما دے، جو مومن مومنات سفر میں ان کا سفر بخیر و خوبی فرما دے۔ مولانا صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ کا خوبصورت پروگرام ظہور امام تک جاری رہے، آمین، اور آپ اس کے ہوسٹ رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا جلد سے جلد ظہور امام فرمائے، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اس خوبصورت دعا کو قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ We have another caller with us.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علیہ السلام مدد. پھر مولا مدد. جی میری سلام بہن بسم اللہ. جی بسم اللہ. سلام یا حسین السلام والا غازی عباس سلام علیہ السلام. جی اللہ بسم اللہ. پنچم پاک کے صدقے میں آپ کو سلامتی دے, اپنے سامان رکھے, آپ کی ٹیم والوں کو, اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب اور العالمین. جو بھی مومن مومنین مسلمین ہیں شیعہ نے حضرت قرار علیہ السلام ان کو سلامتی سے اپنے سامان رکھے, علماء ذاکرین کی حفاظت فرمائے, جارت آمین یا مقدسہ رب. کی, اور جو بھی مصیبت میں گرفتار مبتلا ان کی مدد فرمائے اللہ پنچم آمین پاک یا کے رب صدقے میں. العالمین. سلام پیش کرنا چاہ رہی ہوں مولا کے بسم اللہ حضور. جی بسم اللہم اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. السلام علیکم یا ابل السلام علیکم یا عبداللہ لسان علی بن لسان و اولاد لسان اصحاب لسان مولا غازی ابل فضل عباس رمضان باب الفوائد سبائے کمل بنی عاشق حسن بیوی زینب السلام علیہ حبیب الشہداء کربلا السلام قابل اسرب السلام السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم جان مذر الایمان زماننا حاضر افضل اللہ فضل فخر مخل ظہور کا یا مولا بظہور پاک پروردگار مولا مان زمانہ کا جلد جلد ظہور فرمائے اور ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے, اور جو بھی مومن مومن مشتاق ہے مولا کی ان کو زیارت نصیب ہو, آمین. اور سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں بیماری کربلا کی صدقے میں شفا مل جائے, اور جو بھی بے اولاد ہے شہزاد الاسلام کے صدقے میں ان کو اللہ تعالیٰ نیک صالح ہمارے جو بھی بچیاں نے درستی بھی چلا دے, پچھڑوں کو ملا دے, جو بسا دے, جو بھی دلی حاجات ہیں وہ پوری ہوں. جو بچے بچیاں تمہیں بخت ہیں ان کے گھر آباد ہوں. میری بچیوں کی بھی دعا کیجیے گا, میرے والدین کی مغفرت کی بھی دعا کیجیے گا. میرے بچے دعائیں ان کے لیے اللہ پنجم پاکی سب میں آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے اہل عیال کو, آپ کے دوست احباب کو, اور جو بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور جن کا ہے یہ پروگرام, اللہ آپ کو سلامتی دے, توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ مولا مان زمانہ کے ظہور تک آپ کو یہ پروگرام ہو, اور ہر زیارت مقدسہ پہ جانے پہ آپ کو پروگرام کرنے توفیق کو. ایسے ہی ہمیں بھی اللہ حاضر زیارات نصیب فرما دے. اس شدت سے منتظر ہے مولا کے حضور, اور دعا کیجیے گا ہماری صحت کے لیے. جو بھی گھر ہے اللہ پنجم پاک اپنا گھر نصیب سب کو ہمارے لیے بھی جائے, اللہ میں اپنا گھر دے دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. اتصال بعدی من داخل العراق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل يا اختي الكريمة. السلام عليك يا ابو الفضل العباس. السلام عليك يا حامل اللواء اخيك الحسين. السلام عليك يا حامل الشريعة. اللهم ارزقنا زيارة ابي الفضل العباس, زيارته وشفاعته في الدنيا وفي الآخرة. ما الله يوازيك سيدنا. اريد ان شاء الله النجاح لاولادي اولاد اختي ان شاء الله. آمين. قضاء الحوائج, شفاء المرضى. آمين آمين يا رب العالمين. زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل أعمالكم ودعاءكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لاتصالكم. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, اور ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو در حقیقت اس کے اندر جو پیغامات ہیں, جو میسج ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. کہ یہاں پر جو ہے نا ایک پورے کا پورا سسٹم ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مطیع محض پروردگار بنے, یعنی ہماری زندگی کا ہر عمل ہر قدم خالصتاً قرب الہی کے لیے ہو, خوشنودی پروردگار کے لیے ہو. اور در حقیقت یہی ہمارے سامنے ان کا کردار ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اپنی ذاتی خواہشات, اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وَإِلَّا آپ جانتے ہیں قمر بنی ہاشم کون ہے؟ ابو الفضل العباس, علی ابن ابی طالب کے بیٹے, صاحب ذوالفقار ہیں, اور یہ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایک واریر ہیں. We have اتصال بعد من داخل العراق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة في خدمتكم. أنا المتصلة أم زهراء من محافظة كربلاء المقدسة. ما شاء الله. تفضل. أريد أزور الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام.
تفضلي في خدمتكم. وعندي كثير من الحاجات. إن شاء الله الله يقضي حاجاتكم إن شاء الله. أريدكم تدعوا لي من الإمام بالنجاح إن شاء الله. والتوفيق لأولادي لزهراء وعباس وحسين، والتوفيق في بداية هذا العام الدراسي الجديد. رحم الله والديكم سيد. خدمتكم الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله العزيز. آمين يا رب. والشفاء لزوجي إن شاء الله. والصحة والعافية، عنده هواي أمراض. رحم الله والديكم. الله يشفيك إن شاء الله. أيوة رحم الله والديكم. ممنون. الله يسلمك الله يسلمك. الله يتقبل أعمالكم ودعاءكم إن شاء الله. الله يشفى كل مريض. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله رب العزة اتصال بعدي. We have a next caller with us. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. شکرا للہ. بسم اللہ میری بہن. میں نے اسلام پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول وللامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکم یا ابا فضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن سید الوسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن بہت بہت جزاک شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بہن. ماشاءاللہ آپ نے بہترین طریقے سے بالکل صحیح زیارت پڑھی مولا عباس کی. خداوند متعال قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. میں یہ بات بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل العباس علیہ السلام، امیر المومنین علی علیہ السلام، یا کاظمین کے امام جوادین یا امام عسکرین، یہ سارے کے سارے کسی فرقے سے مخصوص یا منتسب یا منسوب نہیں ہیں، بلکہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو واقعی اسی طریقے سے ہمارے وہ مومنین اور مومنات یا وہ بہن اور بھائی کہ جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، جب وہ کال کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو کہیں پر کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے. یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، مجال ہے کوئی شخص جو ہے نا وہ ٹیڑھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ لیا ہے. بلکہ میں یہاں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سارے اہل سنت برادران سے میری ملاقات ہوتی ہے، شخصیات سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آقا زیارت کے لیے آئے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں بندگان خدا آ کر دیکھو، جتنا پروٹوکول آپ کو ملے گا، جتنی محبت آپ کو ملے گی. اور واقعاً اہلیان کربلا، اہلیان عراق یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فقط ہمارے نہیں ہیں. جتنا ہمارا ان پر حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. حتیٰ غیر مسلم بھی یہاں پر آ جائے تو اگر وہ نجاست طہارت کی ایک الگ بحث ہے، تو یہاں پر جو ہے نا دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور واپس جاتے ہیں، واقعی حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے دل میں یہ تھا کہ وہاں پر جناب جو ہے نا وہ سارے شیعہ ہوتے ہیں، اور نہیں ایسا نہیں ہے. امام حسین سید شباب اہل جنہ ہیں، جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوش علی و بطول ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور سبت پیمبر ہیں. وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ بالکل جو ہے نا سبت پیمبر ہیں، یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں. جنگ صفین میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا تو میرا بیٹا یہ رسول کے بیٹے ہیں. یعنی مباہلہ کے بعد جو ہے نا وہ سبت پیمبر یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے بیٹوں کے طور پر تعارف کروایا جاتا تھا، جیسے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نفس رسول قرار پائے تھے. تو عزیزان محترم یہ حرم جتنے ہیں، یہ شرائنز جتنے بھی ہیں، یہ بارگاہیں جتنی بھی ہیں، یہ کسی ایک فرقے سے منسوب نہیں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین بڑی فخر کی بات ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ واقعاً یہاں پر ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی اہل سنت کو وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. یہاں پر بہرا کمیونٹی لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں، ان کو کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی اجنبی جگہ پر آ گئے ہیں یا ہم یہاں پر اجنبی ہیں. We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ہینا شاہد، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے میری بہن، خیر وفیت سے ہیں؟ مولانا صاحب دعائیں چاہیے آپ کی، اور مولا کرم چاہیے.
تو دعا میں یاد رکھیے. اور آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. شکرا للہ. بس مولا آپ کو سلامت رکھیے. آپ کے بہت اچھے درس ہوتے ہیں مولانا صاحب, بہت اچھے, بہت زیادہ. خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے. آمین یا رب العالمین. میں مولا کو سلام بھیجتے رہوں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. السلام علیکم ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولمن المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا باب الحوائج آقا سب کی حاجتوں کو پورا کیجیے, ہماری حاجتوں کو پورا کیجیے, مولا عزت عطا کر دیجیے. اور مولانا صاحب انشاءاللہ آپ کی ہے مولا بس عزت عطا کر دیں اور بلا لیں اپنے بیٹی کے ساتھ. انشاءاللہ میں زیارت کے لیے آنا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ دعا کریں کہ بس پہنچ جائیں مکتوبہ میں. انشاءاللہ پروردگار مولا عزت عطا کر دیں. اور مولانا صاحب دعا میں یاد رکھیے اور مولا سب کو رکھیں اور دعا میں میرے بچوں کو ہم سب کو یاد رکھیے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروردگار آپ کے بچوں کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے, ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی میرا یکم جمادی الثانی جو ہے وہ یکم سے لے کر 5 سے 6 دن جو ہے وہ میں کراچی میں ہی ہوں گا. اور انشاءاللہ العزیز بعد میں اناؤنس کیا جائے گا کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت توفیق دے گا کہ ایام فاطمیہ کی جو 2 تاریخ ہے جمادی الثانی کی یکم سے لے کر 5-6 تو انشاءاللہ کراچی میں خدمات سر انجام دوں گا. اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. واقعاً میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, کل کی بات لگتی ہے کہ میں پچھلے سال کراچی میں ہی وہی 1 سے لے کر 4-5 تاریخ تک جو ہے نا وہ تھا, اور 1 سال گزرتے اور ابھی میں سوچ رہا تھا کتنا 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد, یعنی واقعاً وقت جو ہے نا بہت تیزی سے گزرتا ہے جن محترم. تو وہ جو عربی کا شعر ہے نا کہ ممات مضا لم یأت فعین قم فاغتنم فرصت بین العدمین, یہ 2 معدوموں کے درمیان کی فرصت ہے. اور یقین مانیے میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو کل کی ہی بات لگتی ہے. 13 سال الحمدللہ رب العالمین ہو گئے ہیں یہاں پر یہ خدمت سر انجام دیتے ہوئے. 2012 میں شعبان کے مہینے میں یہاں پر آ کر پروگرام کو شروع کیا تھا سلام یا حسین. کل کی بات لگتی ہے, پلک جھپکنے میں 13 سال گزر گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرمان بھی ہے کہ زندگی ایسی ہے جیسے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل گئے. اور اکثر لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن منکر ہو جائے گے, پروردگار کس دنیا کی بات کرے, ہم تو کسی دنیا میں نہیں گئے. اس لیے کتنا زود گزر ہے, اور واقعاً ہے بھی ایسے ہی نا. اب ہماری مطلب عمریں کم تو نہیں ہے نا الحمدللہ, میں اپنی بات کرتا ہوں. تو انسان بیٹھ کر سوچے نا کہ اتنے ماہ و سال زندگی کہاں گئے. بس وہ ایک تصور ہے, ایک تخیل ہے, ایک خیال ہے, ایک خواب ہے. وہ بچپن, وہ سکول, وہ کالج, وہ یونیورسٹی, وہ حوزہ علمیہ قم, وہ ساری کی ساری یادیں ہیں, بات ختم, دیٹس اٹ, فنش. اور کتنا کچھ بھول چکے ہوئے ہیں, بڑا زور دے کر کبھی یاد کرنا پڑتا ہے. اور پھر انسان بیٹھ کر ماضی کے جھروکوں میں جا کر جب وہ جھانک کے دیکھتا ہے تو انسان خود کبھی کبھی حیران ہو, میں ہی تھا ہاں. تو اس دن محترم ایسے ہی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے. اب انفسائز کیا ہے, تاکید کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ غور و فکر, برنامہ ریزی, کہ انسان بیٹھ کر سوچے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے, میں نے حاصل کیا کیا, میں نے باقی ماندہ ایام میں کیا حاصل کرنا, کس طرح سے زندگی بسر کرنی. آٹو موڈ پر نہیں چلنا. بس انسان کبھی بیٹھ کر غور و فکر, اپنے اوپر انسان ظلم نہ کرے. بعض اوقات انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ساری کی ساری کوئی اولاد کے لیے, کوئی بہن بھائیوں کے لیے, کوئی رشتہ داروں کے لیے, کوئی معاشرے کے لیے, کوئی معاشرے کے ڈر سے, کوئی معاشرے کی کوئی جناب مطلب فیوچر کے لیے وہ آٹو موڈ پر لگا ہوا چلے جا رہا ہے. کبھی انسان بیٹھ کر غور و فکر کے وقت نکالے, زیارات پر آئے, حج کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے, یہاں پر آ کر بیٹھ کر غور و فکر کرے. یہاں پر سکون ہوتا ہے,
یہاں پر بیٹھ کر زری کے سامنے غور و فکر کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے چلا ہوں، میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا ہدف کیا ہے. بالآخر اننا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت ہے. میں 5 سال آئندہ کیا کرنا چاہتا ہوں، 10 سال کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، زندگی کا مقصد کیا میں نے حاصل کیا پایا. تو جو ہے محترم سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور سوچ بچار کے بعد پھر اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں نے ہر کم خدا کی خوشنودی کے لیے، قرب الہی کے لیے. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب خدا کی خوشی، پھر یہ ورت کرتا ہے، پھر اس کی اہمیت اور ارزش ہوگی. پھر دنیا کے اندر اس کا نتیجہ کوئی بھی نکلے، جیسے کہتے ہیں سید منا و اتمام من اللہ، دنیا کا نتیجہ کچھ بھی ہو پھر میرا نہیں، وہ پھر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر میں اپنے رب کے سپرد کروں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان ہمارا ایک بڑا عجیب و غریب ملک ہے. وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا، میں کوئی 100% ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور بہت ساری باتیں ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، اور کسی کا بھی عقیدہ 100% ضروری نہیں کہ ٹھیک ہی ہو، ان کی بہت ساری باتیں قابل اعتراض ہیں. لیکن واقعاً تعجب ہوا پچھلے دنوں مجھے یہ جان کر کہ ان پر جو ہے وہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایک شخص جو ساری زندگی ملینز لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ ایک چیز کو نقل کرتا ہے، تو جس کے متعلق اس نے نقل کیا ہے وہ مکر بھی جائیں تو اس نے تو یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس کا یہ یقین ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ فلانی کمیونٹی یہ کہتی ہے یا یہ مانتی ہے. اب وہ مکر بھی جائیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی، نہیں مانتے جی، آپ نہیں کہتے ہوں گے، لیکن اس میں اس نے توہین کہاں سے کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے بیٹھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر، مذہبی اسکالرز کے اوپر، ان سے اختلاف ہزاروں چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے عالم اسلام کی کسی بھی علمی شخصیت کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ جو ہے نا وہ ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے. بہرحال جو انہوں نے کہا ہے اگر ان کا اپنا یہ عقیدہ ہو تو یس آف کورس دیٹ فالز انٹو اندر کیٹیگری، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کفر کے فتوے لگانا اور توہین رسالت کے مطلب ناجائز جو الزامات ہے وہ لگانا مناسب نہیں ہے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم سب کو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی مناظر ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں میں نرمی پیدا کریں. آپ کا کام جو ہے نا وہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا یا اپنے عقیدے پر قائل کرنا نہیں ہے، اپنا لین معذرت کے ساتھ. آئیے جی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما.
جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما بحق باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام. جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ان کی مشکلات آسان فرما. ان کو تندرستی عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ و امان میں رکھ. شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مجتہدین عظام مراجع اکرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے مالک و خالق تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اور جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما. جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار والدین کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Again, inshallah, next month we'll be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you in next programs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خدا حافظ. به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل ای دل بزن دل به دریا. که دنیا به خسران